वबरकातुहू। जी नाज़रीन कराम, मैं हूँ आपका खादिम अशरफुल उलमा मोहम्मद वक़ारुल हसन चिश्ती। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अल्लामा कारी वक़ारुल हसन चिश्ती। तो नाज़रीन कराम, आज का दिन जो है इंतहाई अहम और ख़ास दिन है। खलीफा सौम हज़रत सैयदना उस्मान गनी ज़िन्नूरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी अलमनाक शहादत का आज यौम है, दिन है। तो इस हवाले से दिन भी अहम है और मैंने कोशिश की इस हवाले से उन्वान जो है वो इंतहाई अहम और ख़ास और अहम शख्सियत का होना चाहिए। इसी हवाला से तो शेखुल हदीस व तफसीर उस्तादुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अशरफ साहब सयालवी अलैहि रहमत का ये इंतहाई अहम और ख़ास बयान है। इसी मौका मुनासबत के हवाले से 18 ज़िलहज हज़रत उस्मान गनी का यौम शहादत है। तो शेखुल हदीस साहब अलैहि रहमत ने इस हज़रत उस्मान गनी की शहादत का जो वाक़या है, इसका पस मंज़र है, इसके जो असबाब हैं शहादत के, वो तमाम के तमाम तफसीलात के साथ आपने बयान की। बड़े बड़े उलमा से खुतबा से ये बयान सुना होगा, लेकिन शेखुल हदीस साहब की ज़ुबानी आज मैं आपको ये बयान सुनाना चाहता हूँ और उम्मीद करूँगा ये बयान सुनकर आप जो है ना काफ़ी सारे इतराज़ात वो भी ख़त्म हो जाएंगे और आपके इल्म के अंदर मालूमात के अंदर इजाफे का मज़ीद असबाब जो है पैदा होंगे। तो आइए सबसे पहले शेख हदीस साहब अलैहि रहमत का ये बयान सुनते हैं, उसके बाद हजरत अली पाक, हजरत उस्मान और 4 दूसरे हज़ार जिंदा सलामत मौजूद थे। आपने उन 6 आदमियों की कमेटी बना दी। ये इजमा इत्तेफाक के साथ या कसरत राय के साथ अपने में से किसी को इंतखाब, किसी को चुन लें, किसी का इंतखाब कर लें, वो खलीफा होगा। चुनाचे बाकी सारे हजरात ने मामला हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ के हवाले कर दिया। तुम जिसको चाहो, हजरत उस्मान को चाहो उन्हें खलीफा बना दो, हजरत अली पाक को चाहो उन्हें खलीफा बना दो। उन्होंने जिम्मेवारी कबूल कर ली। 3 दिन तक लोगों से मिलते रहे, सलाह मशवरा करते रहे, राय लेते रहे। तेरा क्या ख्याल है, तेरा क्या ख्याल है, तेरा क्या ख्याल है। सबकी राय से पता यही चला, अंदाजा ये हुआ कि इन 2 में से कोई एक हो जाए, या हजरत उस्मान हो जाए खलीफा या हजरत मौला मुर्तजा हो जाए। बाकियों के बारे में कोई ना राय दी किसी ने, इन 2 हजरात के बारे में राय दी उन्होंने। हजरत उमर पाक रज़ी अल्लाह अन्हु के विसाल के 3रे दिन उन्होंने ऐलान कराया कि मैं खलीफा नामजद करने लगा हूं, सारे हजरात मस्जिद में आ जाओ। पहुंच गए सारे हजरात। मिंबर के ऊपर वाले दर्जे पे हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ बैठ गए। हजरत अली पाक मौजूद हैं, हजरत उस्मान मौजूद हैं। हजरत अली को बुलाया, वो करीब आ गए। उन्होंने क्या तुम मेरे साथ ये अहद करते हो कि अल्लाह के कुरान पर, नबी पाक की हदीस पर और अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की सीरत पर तुम अमल करोगे? उन्होंने कहा कोशिश करूंगा। हजरत अबू बकर हजरत उमर की सीरत के मुताबिक अमल की, लेकिन अगर मैं न पूरा उतर सकूं तो जमानत नहीं दे सकता, तो पक्का अहद नहीं कर सकता। कुरान पर हदीस पर भी ताकत के मुताबिक अमल करूंगा, अबू बकर उमर की सीरत पर भी अपनी ताकत, हैसियत, इस्तेदाद के मुताबिक, इस्तेताद के मुताबिक अमल करूंगा। जरा लचक दिखलाई। तो आपने हजरत उस्मान को कहा, उस्मान तुम उठो। वो खड़े हो गए। तो कहा क्या तुम अहद करते हो कि रब के कुरान के मुताबिक, नबी पाक के फरमानों के मुताबिक, हदीसों के मुताबिक, अबू बकर सिद्दीक उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हुमा की सीरत के मुताबिक अमल करोगे? उन्होंने कहा मैं मस्जिद पाक में खड़े होकर जमानत देता हूं कि मैं इंशाअल्लाह इसके मुताबिक अमल करूंगा। तो हजरत अब्दुर्रहमान ने जो इख्तियार उनको मिला था वो इख्तियार इस्तेमाल करते हुए हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खलीफा बना दिया। उनके हाथ पे बैत कर दी और लोगों को भी कहा कि बैत करो। चुनाचे खुद मौला मुर्तजा शेर खुदा रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी हजरत उस्मान के हाथ पे बैत की और आप फरमाते हैं वल्लाहि ला उसल्लिमन्ना मा सलिमत उमूरुल मुस्लिमीन। जब तक हजरत उस्मान सही तौर पर कंट्रोल करते रहेंगे, मुसलमानों की खिदमत करते रहेंगे, इस्लाम की खिदमत करते रहेंगे, मैं आपका वजीर और मुशीर बन के काम करता रहूंगा। हजरत अली पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत सिद्दीक की बैत भी की थी, हजरत फारूक की बैत भी की थी और फिर बिलवास्ता तौर पर
حضرت عمر نے ہی گویا حضرت عثمان کا انتخاب کیا، بلاواسطہ نہیں کیا، بالواسطہ صحیح، لیکن حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ عنہ ان کی بھی بیعت کر رہے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ حضرت علی پاک ہمارے پیر ہیں، چشتیوں کے پیر ہیں، سہروردیوں کے پیر ہیں، قادریوں کے پیر ہیں، اور حضور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے نقشبندی حضرات کے بھی پیر بن جاتے ہیں۔ تو جو اتنا بڑا چاروں سلسلوں کے ولیوں کا پیر ہے نبی پاک کے بعد دوسرے نمبر پر، اس کا جو عمل ہے وہ غلط ہے یا ٹھیک ہے؟ جب ان کا عمل ٹھیک ہے، وہ حضرت صدیق کا ساتھ دے رہے ہیں، حضرت عمر کا ساتھ دے رہے ہیں، حضرت عثمان کا ساتھ دے رہے ہیں، ان سے بیعت کر رہے ہیں، ان کے وزیر مشیر بن رہے ہیں، تو لہذا پر ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے پیر کا طریقہ ہے وہی ہمارا بھی طریقہ ہونا چاہیے۔ مدعی سست گواہ چست والی بات نہیں ہونی چاہیے کہ آپ تو خلافت آگے دے بیٹھے ہیں اور ہم کہتے ہیں نہیں بلا فصل آپ ہو۔ بلا فصل آپ تھے وہ ملی کوئی نہ، بلا فصل آپ تھے وہ ملی کوئی نہ، اور بالفصل ملی وہ مانی کوئی نہ، تو رہی کیا خلافت؟ تو میری عرض پلے پڑ رہی ہے کوئی نہ؟ ہم دعویٰ کریں کہ آپ خلیفہ بلا فصل ہے تو وہ ملی کوئی نہ، یہ بات ویسے جھوٹ ہو گئی، اور ملی تو بالفصل دین کے بعد جا کے ملی، وہ ہم مانتے کوئی نہیں، تو سرے سے خلافت ہی گئی نہ بلا فصل ملی نہ بالفصل مانی، تو سرے سے خلیفہ ہی کوئی نہ مانا۔ بھلی محبت ہوئی حضرت علی کے ساتھ۔ میرے بھائیوں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مولا مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے بیعت کی، اور یہ قسم اٹھا کے آپ اعلان کر رہے ہیں واللہ لأسلمن ما سلمت امور المسلمین، جب تک عثمان صحیح طور پر مسلمانوں کے جو ذمہ داریاں ہیں وہ پوری کرتے رہیں گے، فرائض ادا کرتے رہیں گے، میں علی مرتضیٰ ان کا وزیر بن کے مشیر بن کے ان کا ساتھ دیتا رہوں گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ دیا کہ نہیں دیا؟ جب باغیوں نے آپ کا محاصرہ کیا ہوا تھا تو آپ نے اپنے دونوں صاحبزادے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہما کو حضرت عثمان کا پہرے دار مقرر کیا ہوا تھا۔ اپنے صاحبزادوں کی قربانیاں دے رہے ہیں۔ نبی پاک کی نشانیاں ہیں حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہما، نبی پاک کی لخت جگر سے یہ پیدا ہوئے ہیں، اور نبی پاک کی نشانی ہے۔ ناف سے اتلا سارا حصہ امام حسن کا نبی پاک کی تصویر تھا، اور ناف سے نچلا سارا حصہ جو امام حسین کا وہ نبی پاک کی تصویر تھا، اور دونوں شہزادے مل کے مکمل نمونہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا بن جاتے۔ اس پیاری تصویر کو مولا مرتضیٰ حضرت عثمان کی خاطر قربان کر رہے، پہرے دار مقرر کر رہے، اس لیے کوئی ذاتی جھگڑا، اناد، مخالفت وغیرہ ان حضرات کے اندر نہیں ہے، یہ سارے قصے بناوٹی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں عرض کروں، مالی قربانیاں تو علیحدہ رہیں، سب سے بڑا کارنامہ جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا وہ یہ ہے کہ نبی پاک کی امت کو آپ نے قرآن پاک عطا فرمایا۔ قرآن مجید نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ظاہری دور میں حیات طیبہ میں کوئی چمڑے پہ لکھ دیا جاتا ہے، کوئی کھجور کے جو شاخیں ہیں ابتدائی سا موٹا ہوتا ہے اس پہ لکھ دیا جاتا ہے، کوئی کسی چیز پہ، کوئی کسی چیز پہ، اس طرح بکھرا ہوا تھا۔ یاد تو تھا پہلی سورت بقرہ ہے، دوسری آل عمران ہے، یہ ترتیب ہے، اتنی آیتیں ہیں، لیکن باقاعدہ کتابی صورت میں یہ موجود نہیں تھا، متفرق چیزوں پر یہ لکھا ہوا تھا۔ جب قاری حضرات، حفاظ حضرات جنگوں کے اندر شہید ہونے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا حضرت صدیق کو اسے ایک کتاب کی صورت میں جمع کر دیا جائے، حافظ حضرات اگر شہید ہو گئے تو پھر پیچھے یہ قرآن ختم ہو جائے گا، لوگوں کو یاد پھر نہیں ہوگا تو وہ کیا پڑھیں گے، لہذا یہ قرآن جمع ہو جانا چاہیے۔ تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مشورہ مانتے ہوئے 7 قرأتوں کے مطابق اس کو لکھوا دیا، جمع کرا دیا۔ پہلے قرأت کو نازل ہوا تھا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پھر اجازت طلب کی اللہ رب العزت سے، حون علی امتی، میری امت کے لیے آسانی پیدا کر۔ جبریل کو کہا قرآن واپس لے جا، نبی پاک نے فرمایا میری طرف سے اللہ کو عرض کر کہ میری امت کے قبیلے مختلف ہیں،
ایک لفظ ہر زبان پہ جاری نہیں ہو سکتا، لہذا 7 قبیلوں کے زبانوں کے مطابق یہ اجازت ملنی چاہیے۔ آپ سلام سنتے ہو، کچھ شمع بزم نبوت پہ لاکھوں سلام پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو کچھ حضرات سمع بجم نبوت پہ لاکھوں سلام پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہوتا ہے اس طرح کوئی نہیں، ایک لفظ ہر زبان پہ نہیں جاری ہوتا۔ تو اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے سہولت مانگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے 2 قراتوں کی اجازت بخشی، پھر آپ نے لوٹایا تو 3 کی، پھر آپ نے لوٹایا تو 7 قراتوں کی اجازت بھی بخشی، اور 7 انعام کیا عطا فرمایا، لاکا بکل ردت تو کہا مسالۃ تسألونیھا، یہ جو 3 مرتبہ تمہیں قرآن لوٹانے کی تکلیف کرنا پڑی ہے، اس کا بدلہ میں یہ دیتا ہوں کہ 3 دعائیں جو مرضی ہو مانگو میں قبول کروں گا۔ یہ نہیں کہ تم نے لوٹایا کیوں، تم چٹھی رسان تھے، تم چٹھی آگے پہنچاتے، چٹھی رسان کو کیا حق ہے چٹھی بھیجنے والے کے پاس واپس کرے، جس کے نام ہے اس کے نام پہنچائے، اس کی یہ ذمہ داری ہے۔ تم نے واپس کیوں کی ہے؟ تو پتہ چلا لوگ نبی پاک کو چٹھی رسان سمجھتے ہیں، پر اللہ چٹھی رسان نہیں سمجھتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بجائے اس کے کہ کوئی ڈانٹ ڈپٹ کرتا، الٹا بدلہ دے رہا ہے کہ محبوب تمہیں 3 مرتبہ قرآن لوٹانے کی تکلیف کرنا پڑی، اس کا بدلہ میں یہ دیتا ہوں کہ 3 دعائیں جو مرضی ہو مانگو میں قبول کروں گی۔ اس کریم نبی نے ہم کمینوں پہ کرم کرتے ہوئے 2 دعائیں امت کے لیے فرمائیں، اللہم اغفر لامتی، اللہم اغفر لامتی، اے اللہ میری امت کے کبیرے گناہ معاف فرما، اے اللہ میری امت کے صغیرے گناہ معاف فرما۔ تیسری دعا بچا لی۔ لوگ کہتے ہیں نبی کو کل کا پتہ نہیں ہے، مستقبل کا پتہ نہیں ہے، لیکن یہ حدیث بتلاتی ہے کہ نبی پاک کو صرف اپنے انجام کا پتہ نہیں، بلکہ یہ بھی پتا ہے کہ قیامت کو کوئی نبی امت کو نہیں پوچھے گا، کوئی پیر مریدوں کو نہیں پوچھے گا، کوئی باپ بیٹوں کو نہیں پوچھے گا، کوئی ماں بیٹیوں کو نہیں پوچھے گی، کوئی بھائی بھائی کو نہیں پوچھے گا، کوئی یار یار کو نہیں پوچھے گا، سب پہ رحمت کا بادل بن کے سایہ کرنا ہے، تو میں رحمت للعالمین نے کہا۔ اس لیے فرمایا اخرت الثالثۃ لیوم یرغب الی الخلق کلھم حتی ابراہیم، میں نے تیسری دعا اس دن کے لیے بچا رکھی ہے جب ساری امتیں میرے در پہ سوالی بن کے آئیں گی، سارے نبی میرے در پہ سوالی بن کے آئیں گے، حتیٰ کہ ابراہیم خلیل اللہ بھی میرے در پہ سوالی بن کے آئیں گے۔ تیسری دعا میں نے اس دن کے لیے بچا کے رکھی۔ تو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قیامت کے دن یہ شان ہوگی کہ ساری امتیں بھی آپ کے در پہ سوالی بن کے آئیں گی، سارے نبی بھی آپ کے در پہ سوالی بن کے آئیں گے، حتیٰ کہ ابراہیم خلیل اللہ بھی۔ تو آپ کو پتا ہے، اور یہاں سے آپ انتظام کر کے جا رہے ہیں۔ بہرحال 7 قراتوں پر اجازت تھی، تو 7 قراتوں کے مطابق یہ پہلے لکھا گیا تھا، مالک یوم الدین، ملک یوم الدین، ملک یوم الدین، اہدنا الصراط المستقیم صاد کے ساتھ، اہدنا الصراط المستقیم سین کے ساتھ، اہدنا الصراط المستقیم زے کے ساتھ، اس طرح کی مختلف قراتیں تھیں، 7 قراتیں تھیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جب آپس میں اختلاف پیدا ہونے لگ گیا، کوئی کہتا میری قرات افضل ہے، کوئی کہتا میری قرات افضل ہے، تو پھر آپ نے کہا چونکہ سب سے پہلے قریش کی قرات کے مطابق یہ قرآن نازل ہوا ہے، باقی تو نبی پاک نے چھٹی لی اللہ سے، تب اللہ نے چھٹی دے دی، لہذا اصل قرات چونکہ وہ ہے، لہذا اسی کے مطابق قرآن کو جمع کیا جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی یہ مہربانی ہے، نوازش ہے کہ وہ پہلی قرات جس کے مطابق نبی پاک پر یہ نازل ہوا تھا، اسی کے مطابق حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو جمع کروایا۔ قیامت تک جو قرآن پڑھا جا رہا ہے، یہ کس کا کرم ہے، کس کی مہربانی ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی۔ جتنا پڑھنے والے کو ثواب ملے گا، یاد کرنے والے کو ثواب ملے گا، اتنا ہی اللہ تبارک و تعالی حضرت عثمان کی ہستی کو ثواب عطا کرے گا، اس نے یہ قرآن جمع کر کے امت کے حوالے کیا۔ دوسرے حضرات حضرت علی کو قرآن کا چور ثابت کرتے ہیں۔ حضرت علی نے قرآن جمع کر کے پیش کیا، یہ قرآن ہے، جس طرح نازل ہوا میں نے اس کے مطابق جمع کیا ہے۔
تو ابو بکر عمر نے قبول نہ کیا تو حضرت علی نے ہوا میں پھینک دیا، میں قرآن اب تم قیامت تک نہیں دیکھ سکو گے۔ بھلی محبت ہے حضرت علی کے ساتھ کہ پورے قرآن کا چور ثابت کر دیا حضرت علی کو کہ انہوں نے پوری امت سے قرآن چھپا دیا، غائب کر دیا اور انہیں قرآن سے محروم کر دیا۔ جو قرآن کی ایک آیت چھپائے اس کا حال کیا ہے، اور جو پورا قرآن ہی چھپا دے اور امت قیامت تک آنے والی کو اس سے محروم کر دے، پھر وہ ولیوں کا سردار ہو سکتا، وہ خلیفہ بلا فصل ہو سکتا۔ یہ بڑی دھاندلی ہے، بڑی زیادتی ہے۔ بظاہر یہ دھوکے میں آنے والے لوگ ہیں، پیچھے سے یہودیت کار فرما ہے، اسلام دشمن طاقتیں کار فرما ہے، جنہوں نے اپنے بندے بھیجے، جس طرح آج کل امریکہ کے بندے ہیں، اسرائیل کے بندے ہیں، انڈیا کے بندے ہیں، اور وہ مسلمانوں والی شکل اختیار کر کے حملے کر رہے ہیں، بچے مار رہے ہیں، بوڑھے مار رہے ہیں، جوان مار رہے ہیں، مسجدوں میں نمازی مار رہے ہیں، افراتفری پیدا ہو رہی ہے۔ تو پیچھے امریکہ کی طاقت ہے، یہودیوں کی طاقت ہے، ہندوؤں کی طاقت ہے، آگے کسی کو آڑ بنا لیا۔ تو اسی طرح اس دور میں بھی جب نہ روم رہ گیا، نہ اس کی سلطنت رہ گئی، نہ فارس رہ گیا، نہ اس کی سلطنت رہ گئی، نہ حبشہ رہ گیا، نہ اس کی سلطنت، لاکھوں مربع میل تک اسلام کی سلطنت پھیل چکی تھی، تو اس وقت ان کافر طاقتوں کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف کوئی نہیں بغض اناد ہونا تھا۔ اس لیے پھر ان حضرات کے خلاف ان کے بغض جوش میں آئے، اناد جوش میں آئے، اور انہوں نے اسلام کے خلاف، ان ہستیوں کے خلاف، قرآن کے خلاف اس طرح کی سازشیں وغیرہ کی۔ اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ان کے چکر میں آ گئے۔ ہم نے سوچا یہ ٹھیک کہتے ہوں گے۔ خود شیعہ بھائیوں کی کتابوں میں موجود ہے کہ خلافت بلا فصل کا سب سے پہلا جو دائی ہے وہ عبداللہ ابن سبا یہودی۔ مسلمانوں کو پتہ کوئی نہ چلا حضرت علی خلیفہ بلا فصل ہیں، اگر پہلی مرتبہ یہ راز کھلا ہے تو ایک یہودی عبداللہ ابن سبا پہ کھل رہا ہے۔ اور شیعہ آپ مانتے ہیں کہ اس عقیدے کا پرچار کیا ہے تو عبداللہ ابن سبا نے کیا ہے۔ وہ اول من اشہر القول خلافت علی بلا فصل، وہ پہلا بندہ ہے جس نے حضرت علی کی خلافت بلا فصل کو مشہور کیا۔ نبی پاک نے مشہور نہ کیا، مہاجرین انصار نے مشہور نہ کیا تو ایک یہودی نے مشہور کیا۔ آخر یہودی کو یہ راز سمجھ آ گیا تو صحابہ کرام کو اور مہاجرین و انصار کو یہ راز کیوں نہیں سمجھ آیا؟ تو پیچھے سے وہ سازشیں چل رہی تھی، اسی سازش کے تحت حضرت عمر شہید ہوئے، مجوسی نے آپ کو شہید کیا۔ حضرت عمر پاک رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے کہ آپ پہ حملہ کیا، یہ مجوسی نے ظلم کیا اہل اسلام پر کہ حضرت عمر جیسی ہستی سے ہمیں محروم کیا۔ اور حضرت عثمان کے خلاف یہودیوں نے سازش کی، جس کے نتیجے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ جو روم کا ملک باقی رہ گیا تھا وہ حضرت عثمان کے دور میں فتح ہوا۔ جو فارس کا علاقہ کچھ بچ گیا تھا حضرت عمر کی خلافت میں فتح نہیں ہو سکا تھا، وہ بھی حضرت عثمان کے دور میں، اور ہزارہ میل تک اسلامی سلطنت جو ہے وہ پھیل گئی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور کی نسبت اس دور میں لطف ہی لطف، مہربانی مہربانی، کرم ہی کرم، نرمی ہی نرمی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو ڈنڈا بھی پاس رکھتے تھے، ذرا کمی بیشی دیکھتے تھے تو پھر لگا بھی دیتے تھے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سراپا نرمی تھے، کرم تھے، مہربانی تھے۔ اس لیے لوگ جو ہیں تو وہ خوش تھے کہ یہ خلیفہ بڑا نرم مزاج ہے، بڑا مہربان ہے، کریم ہے، اس لحاظ سے خوش تھے۔ پھر صبح کی نماز پڑھا لیتے حضرت عثمان تو منادی ہو جاتی، جس کو کپڑا درکار ہے عثمان کے گھر آ جائے، جسے کھانا درکار ہے وہ عثمان کے گھر آ جائے، جسے سواری درکار ہے وہ عثمان کے گھر آ جائے۔ وہ اپنے گھر سے ان سب ضرورت مندوں کی ضرورتوں کا پورا فرماتے تھے۔ بڑی ٹھاٹھ سے آپ کی حکومت 6 سال تک چلتی رہی، لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ ظاہری طور پر تو یہ خلفاء جو ہیں ان کا کنٹرول تھا، حقیقت میں حضرت عباس نبی پاک کے چچے وہ قطب تھے، ان کا روحانی روب تھا، دبدبا تھا، ان کی برکت تھی کہ یہ نظام صحیح طور پر چل رہا تھا۔ حضرت عمر پاک رضی اللہ عنہ نے بیت المقدس پر چڑھائی کی ہوئی ہے مسلم فوجوں نے، مگر قلعہ بند شہر ہے، اونچی اونچی دیواریں ہیں، دروازے بڑے لوہے کے، مسلمانوں کی کوئی دال نہیں گلتی۔ اس وقت تو کچھ طیارے وغیرہ ہوتے نہیں تھے، اس طرح کی خاص توپیں بھی نہیں ہوتی تھی جس طرح کی آج ہیں۔
تو وہ شہر فتح نہیں ہو رہا تھا، بیٹھے تھے مسلمان. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ پاک میں بلایا صحابہ کرام علیہ رضوان کو، مشورہ کروں کہ میں آپ کیوں نہ میدان جنگ میں چلا جاؤں، تاکہ مسلمان مجھے دیکھیں گے تو دلیری کے ساتھ لڑیں گے کہ اب تو ہمارا خلیفہ بھی آ گیا میدان جنگ میں، ہم دلیری کے ساتھ لڑیں. باقی سب نے مشورہ دیا تمہارا جانا ٹھیک ہے، بہتر ہے، تمہارے جانے سے فوج کا حوصلہ بلند ہو جائے گا اور وہ بے جگری کے ساتھ لڑیں گے. لیکن مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد کیا تھا، نہیں، تم بڑا قیمتی سرمایہ ہو، تمہاری مثال ہم مسلمانوں میں اس طرح ہے جس طرح تسبیح کے دانوں میں دھاگے کی مثال ہوتی. دھاگا ہے تو تسبیح کے دانے ہیں، دھاگا ٹوٹا تو کوئی دانہ کہیں کوئی دانہ کہیں گرے گا، پھر تسبیح پوری ہو ہی نہیں سکتی. اس لیے تم اپنی جگہ پہ بیٹھو، تمہاری مثال اس طرح ہے جس طرح چکی کے نچلے پارٹ میں میخ ہوتی ہے، کلی ہوتی ہے، کتب ہوتا ہے، اوپر والا حصہ اس کے بل بوتے پر پھرتا ہے، دانے پیستا ہے، آٹا بناتا ہے. خراس کا دیکھ لو، چکی کا دیکھ لو، تو تم ہو قطب اسلام، تم اپنی جگہ پہ قائم رہے تو پھر یہ اسلام کی چکی پھرتی رہے گی، گردش کرتی رہے گی، کافروں کو پیستی رہے گی اور اسلام پھیلتا رہے گا. اور تم شہید کر دیے گئے، قتل کر دیے گئے، چکی کا یہ کتب اکھڑ گیا، میخ اکھڑ گئی تو چکی بیکار ہو جائے گی. اس لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ نہ جائیں. ذرا اندازہ کرو حضرت علی پاک کی نگاہ میں ان ہستیوں کی شان کیا ہے، مقام کیا ہے کہ تم چکی کے اس پارٹ میں، خراس کے اس نچلے پڑ میں جو میخ ہوتی ہے جس کے بل بوتے پر اوپر والا حصہ گھومتا ہے، تم اس کی مانند ہو. تم قائم تو اسلام قائم، اور تم قائم نہ رہے تو پھر اسلام پر یہ مصیبت آ جائے گی. لہذا میرا مشورہ یہ ہے کہ یہیں بیٹھو، مسلمان فوج کو بھیجو، فتح ہو گئی تو تمہارا مدعا پورا ہو گیا. خدا نخواستہ ایک مرتبہ شکست بھی ہوگی، تمہارے زیر سایہ آ کے پھر نئے حوصلے ان کو مل جائیں گے، نئی جرتیں مل جائیں گی، پھر کافروں کے ساتھ دو ہاتھ آ جائیں گے، بدلہ لے لیں گے. لہذا میرا مشورہ یہ ہے کہ تم یہیں بیٹھو، تجربہ کار جرنیل بھیجو، سپاہی بھیجو. حضرت عمر پاک نے فرمایا جب تک عباس موجود ہے ہمیں کوئی فکر نہیں، جب تک نبی پاک کے چچے حضرت عباس موجود ہیں ہمیں کوئی فکر نہیں ہے. اس لیے میں زندہ رہوں یا شہید ہو جاؤں، اگر عباس زندہ ہیں تو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اور یہ بات بھی ذہن میں رہے، اگر بارش نہیں آتی تھی، وہاں نہری نظام تو تھا، کوئی بارش پر ادار و مدار تھا، بارش نہیں آتی تھی، لوگ حضرت عمر کے پاس آتے تھے، دعا کرو، نماز استسقاء پڑھاؤ، اللہ بارش عطا کرے، تو وہ حضرت عباس کو وسیلہ بناتے تھے اور اللہ سے عرض کرتے تھے کہ پہلے ہم تیرے نبی پاک کو وسیلہ بناتے تھے اور تو ہمیں بارش عطا فرماتا تھا، اب ہم تیرے نبی کے چچے کو وسیلہ بنا رہے ہیں، لہذا ان کے وسیلے سے ہمیں بارش عطا فرما. حضرت عباس رو کے عرض کرتے خدایا میرا ذاتی کمال کوئی نہیں، تیرے نبی کے ساتھ جو مجھے نسبت ہے چچا ہونے والی اس کے تحت یہ مجھے وسیلہ بنا رہے ہیں، لہذا میری سفید داڑھی کی لاج رکھتے ہوئے انہیں بارش عطا فرما. اللہ تعالیٰ بارش عطا فرما دیتا تھا. حضرت عباس پر اعتماد تھا، بھروسہ تھا، پنجابی میں جسے کہتے ہیں نا مان تھا کہ جب تک یہ ہے ہمیں کوئی مشکل نہیں پیش آ سکتی، ہمارے لیے کوئی مصیبت پیش نہیں آ سکتی. یہ ایک عقیدہ تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا. آپ چلے گئے تو شان کیا ظاہر ہوئی، جو یہودی عیسائی لوگ تھے عالم تورات انجیل کے، وہ کتابیں کھول کے بیٹھے تھے، انہیں پتا تھا کہ خلیفہ وقت آ رہے ہیں. تو حاکم وقت نے، وہاں کا جو گورنر تھا، اس نے کہہ دیا تھا جس نے بیت المقدس فتح کرنا ہے اس کی علامتیں نشانیاں ہمارے پاس لکھی ہوئی ہیں، وہ بلاؤ تم، اگر اس میں موجود ہے تو ہم شہر کھول دیتے ہیں، لڑائی بھی لڑتے ہیں، نہیں ہے تو 30 سال بیٹھے رہو، شہر فتح نہیں ہوتے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب پہنچے وہاں کتابیں کھول کے بیٹھے تھے، شکل و صورت دیکھی، نقش و نگار دیکھے، رنگ مبارک دیکھا، وضاقتہ دیکھی، تو کیا کہا جا فاتحونا، جا فاتحونا، ہمارا سردار آ گیا، ہمارے شہر کا مالک بادشاہ آ گیا، مفت میں دروازے شہر کے کھول دیے گئے. دوبارہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضرت عثمان کی خلافت کے 6 سال وفات پائے. اس کے بعد پھر یہ نظام ڈاواڈول ہو گیا. ایک تو یہ وجہ بنی، دوسری وجہ یہ تھی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ہاتھ مبارک میں انگوٹھی ہوتی تھی،
جو بھی آپ خط باہر بھیجتے تھے تو اس پہ مہر لگاتے تھے، اس انگوٹھی کے ساتھ اس پہ محمد اور رسول اللہ لکھا ہوا تھا، اس انگوٹھی کے ساتھ مہر لگاتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے 6 سال آپ کنویں میں بیٹھے تھے اور وہ انگوٹھی جو ہے اس کے ساتھ گویا چھیڑ چھاڑ کر رہے تھے، کسی وقت نکالی انگلی سے، کسی وقت پہن لی، اتفاق ایسا ہوا کہ وہ کنویں میں گری۔ پھر آپ نے ساری مٹی نکلوا لی اس کنویں کی، لیکن انگوٹھی کوئی نہ ملی۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس انگوٹھی میں وہی راز تھا جو حضرت سلیمان کی انگوٹھی میں تھا۔ جب تک وہ انگوٹھی آپ کے ہاتھ میں رہی، جن شیطان انسان جانور سارے کے سارے ان کے تابع تھے، اور ایک وقت میں ضائع ہوئی تو ہر شے باغی ہو گئی، تو وہی تاثیر اس انگوٹھی کے اندر موجود تھی۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے وہ کنویں میں گر گئی، پھر نہ مل سکی، اس کے بعد پھر یہ یہودی لوگ، مجوسی لوگ، عیسائی لوگ سازشیں کرنے لگ گئے، چکر بازیاں کرنے لگ گئے، اور عبداللہ ابن سبا یہودی جو ہے یہ پیش تھا سازشیں کرنے میں، بہتان تراشیوں میں، الزام لگانے میں۔ تو اس کی جب کارروائی سنی حضرت عثمان نے، نرم دل ہستی تھی، بجائے قتل کرانے کے فرمایا یہ یہودی کیست، یہ یہودی کون ہے جو ہمارے خلاف باتیں کرتا ہے، نکال دو اسے مدینہ سے، شہر رسول سے نکال دو، اسے مصر میں جلا وطن کر دیا گیا۔ مصر تازہ فتح ہوا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں، تو وہاں یہودی عیسائی ہر قسم کے مخالف اسلام موجود تھے، وہاں جا کے اسے کھل کھیلنے کا موقع مل گیا، اس نے بڑے لوگ اپنے ہمنوا بنا لیے۔ پروگرام یہ طے ہوا کہ فی الحال عثمان کے خلاف کوئی بات ہم نہیں کر سکتے، کیوں؟ بڑی بھاری بھرکم شخصیت، بڑی ان کی عزت ہے مسلمانوں میں، ان کے خلاف بات کوئی نہیں کر سکتے، لہذا اس کے گورنروں کو بدنام کرو، مصر کے گورنر کو، بصرے کے گورنر کو، کوفے کے گورنر کو، ادھر شور مچا دو، ہر طرف پروپیگنڈا کر لو، مدینے بات پہنچے گی تو حقیقت نکلے گی کوئی نہ، وہ ان کے خلاف کارروائی کریں گے کوئی نہ، نتیجہ یہ نکلے گا کہ گورنروں کے ساتھ ساتھ عثمان کی پوزیشن بھی کمزور ہو جائے گی۔ یہ چال چلی گئی۔ ناصف التواریخ میں شیعہ آپ مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں کہ یہ طریقہ کار اختیار کیا گیا، باقی کتابوں میں بھی موجود ہے، میری کتاب تحفہ حسینیہ کے اندر وہ ساری تفصیلات موجود ہیں، کوئی صاحب مطالعہ فرمانا چاہے تو کتاب ہوگی ساتھیوں کے پاس۔ بہرحال آپ کے پاس شکایت پہنچتی تو آپ تحقیق کرتے تو حقیقت کوئی نہ ہوتی، آپ جب حقیقت کوئی نہیں ہوتی تھی تو آپ رد عمل کیا ظاہر کرتے، مصر کے گورنر یا بصرے کے یا کوفے کے گورنر کو کیا سزا دیتے، کیا تعدیبی کارروائی کرتے۔ ساتھ ہی ان دشمنوں نے چال یہ چلی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ذریعے جو مطالبہ بھی پیش کرنا ہوتا وہ مطالبہ حضرت علی پاک کے ذریعے پیش کرتے۔ اکثر عام لوگوں میں یہ ہوتا کہ جو کچھ کرا رہے ہیں وہ حضرت علی کرا رہے ہیں، حالانکہ حضرت علی کا دامن اس سے بالکل پاک تھا۔ آپ اپنی مہربانی، نرم دلی کی وجہ سے ان کی تکلیفوں کو دور کرنے کی نیت سے ان کا ساتھ دیتے، ترجمانی ان کی کرتے۔ دوبارہ مصر کے گورنر کے خلاف جب بڑی شکایات جمع ہو گئی، مولا مرتضیٰ نے کہا کہ تم تبدیل کیوں نہیں کر دیتے، تو ضروری ہے وہی گورنر رہے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے میں تبدیل کر دیتا۔ کون گورنر تمہیں چاہیے؟ پچھلی لوگوں سے پوچھا کون گورنر تمہیں چاہیے؟ کہا محمد ابن ابی بکر چاہیے۔ ابو بکر صدیق کے بیٹے، یہ حضرت علی پاک کی بھاوت حضرت جعفر طیار کی بیوی حضرت اسما کے بیٹے تھے۔ ان کی شہادت کے بعد حضرت اسما کا نکاح حضرت مولا مرتضیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق سے کر دیا، ان سے یہ محمد ابن ابی بکر پیدا ہوا۔ پھر حضرت صدیق کا وصال ہو گیا تو ادھر حضرت زہرا پاک کا بھی وصال ہو چکا تھا، تو پھر اسی اسما کے ساتھ مولا مرتضیٰ نے نکاح کر لیا، تو یہ پھر پلتے رہے تو حضرت علی پاک کی گود میں پلتے رہے محمد ابن ابی بکر۔ اس طرح آپ فرماتے تھے کہ وبنی من صلب ابی بکر، یہ بیٹا تو میرا ہے پر میری پشت سے نہیں، ابو بکر کی پشت سے ہے۔ آپ اسے بیٹا سمجھتے تھے۔ پھر یہ چال چلی، محمد ابن ابی بکر کو مصر کا گورنر کر دیا، ہو گیا۔ آپ چل پڑے، محمد ابن ابی بکر ساتھ ہمارا پروگرام ہوتا، خلافت ختم ہو، آپس میں لڑے، قتل عام ہو، مقصد تو پورا کوئی نہ ہو۔ جو شرارت ہمارے ذہن میں تھی وہ تو پوری کوئی نہ ہوئی۔ گورنر بدلے نہ بدلے ہمیں کیا فائدہ، عیسائیوں کو، یہودیوں کو، مجوسیوں کو اس سے کیا فائدہ؟
اب پروگرام یہ طے ہوا کہ ایک بندہ، کیونکہ جو جنگوں میں مار کھاتے تھے یہودی عیسائی، وہ قابو آ جاتے تھے تو وہ پھر مسلمان فوج کے غلام بن جاتے تھے. جس طرح ہمارے ہاں ڈنگر ہوتے ہیں منڈی میں بیچے جاتے ہیں، اس طرح ان غلاموں کی منڈی لگتی تھی، انہیں بیچ دیا جاتا تھا. گویا اسلام کی اور مسلمانوں کی مخالفت کی وجہ سے ان کا جو اعزاز تھا انسانیت والا وہ ختم ہو جاتا تھا. انہیں جانوروں کی طرح سمجھا جاتا تھا اور بیچا خریدا جاتا تھا. یہ مسلمانوں کی ملکیت میں نظریہ ایک ہے، تو پھر اپنے عقیدے والوں کی ہمدردی کرنی تھی، مسلمانوں کی کیا ہمدردی کرنی تھی. چنانچہ حضرت عثمان کے خادموں میں سے ایک اپنے ہم مذہب یہودی کو ورغلا کے خط لکھوا لیا. مصر کے اگلے گورنر کے نام ابن ابی سرا کے نام. محمد ابن ابی بکر پہنچے تو گورنر ہی نہیں دے بلکہ اسے قتل کر دینا آ جائے گا. غلام اونٹنی پہ سوار، یہ قافلہ جہاں جا رہا ہے کبھی آگے نکل جاتا ہے ان سے، کبھی پیچھے رہ جاتا ہے، کبھی دائیں سے گزرتا ہے، کبھی بائیں سے گزرتا ہے. تو دوسروں کو تو پتا تھا ہمارا بندہ، انہوں نے کہا پکڑو پکڑو یہ کوئی جاسوس ہے، یہ کوئی غلط آدمی ہے، پکڑو پکڑو اسے. پکڑا گیا. تو کون ہے؟ میں عثمان کا خادم. کدھر جا رہا ہے؟ مصر کے گورنر کے پاس جا رہا. انہوں نے کہا گورنر تو ہمارے پاس، یہ محمد ابن ابی بکر گورنر ہیں، نامزد ہیں، یہ ہیں ہمارے پاس. کہا نہیں، میں اگلے گورنر کے پاس. کیا پیغام ہے؟ میں بتلا نہیں سکتا. مزید شکوک شبہات بڑھا رہا ہے، میں بتلا نہیں سکتا. انہوں نے کہا تلاشی لو اس کی، تلاشی لو اس کی. تلاشی لی گئی تو ایک دوات، یہ جو پین والی سیاہی وغیرہ کی ہوتی ہے، اس طرح کی دوات میں کوئی چیز کھٹکی، ٹکنے وغیرہ نہ کھل سکے، توڑ کے نکالا تو ایک کاغذ پہ لکھا ہوا ہے محمد ابن ابی بکر پہنچے تو قتل کر دینا ہے اور گورنر اس کے حوالے نہیں کرے. حیران پریشان جو مخلص صحابہ ساتھ تھے وہ بھی حیران ہو گیا کہ یہ کیا بن گیا. وہیں سے واپس الانتقام الانتقام. عثمان نے فراڈ کیا، دھوکہ کیا، محمد ابن ابی بکر کے قتل کا پروگرام بنایا، لہذا عثمان سے بدلہ لینا چاہیے اور یہ خلافت کے قابل نہیں ہے، لہذا اسے خلافت سے معزول کرنا چاہیے. یہ شور مچاتے ہوئے واپس آئے. حضرت علی پاک کو پتہ چلا، باقی بڑے صحابہ کو پتہ چلا، حیران. ادھر حج کا موقع تھا، اکثر حضرات مدینے والے وہ مکہ شریف گئے ہوئے تھے، حج مدینہ پاک میں تھوڑے سے افراد رہ رہے تھے. تو ان لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے مطالبہ رکھا کہ تم خلافت کے قابل نہیں ہو، لہذا خلافت سے دستبردار ہو جاؤ. ایک دوسرا، یہ تم نے اگر لکھا ہے تو تم ظالم ہو، قاتل ہو، قتل کا آرڈر تم نے دیا ہے. حضرت عثمان نے قسم دے دی، اونٹ میرے استبل کا ہے، میرے مال خانے کا ہے، نوکر واقعی میرا ہے، مگر نہ میں نے یہ آرڈر لکھا ہے نہ مجھے اس کا علم ہے. انہوں نے کہا پھر مروان کو ہمارے حوالے ثابت نہ ہو کہ مروان نے لکھا ہے، میں تمہارے حوالے کر دوں، تم قتل کر دو. میں اپنی جان بچانے کی خاطر کسی کو قربانی کا بکرا بناؤں تو کیوں بناؤں؟ ثبوت پیش کرو پھر میں حوالے کر دوں. انہوں نے محاصرہ کر لیا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا اجازت تو ہم ان کے خلاف کارروائی کریں، ان کو بھگائیں یہاں سے. آپ نے فرمایا میں شہر رسول میں اپنی جان کے بچانے کی خاطر ایک قطرہ خون کا گرانا بھی پسند نہیں کرتا. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے پیشکش کی اجازت دو، میں فوج بھیجتا ہوں جو یہاں رہے گی اور حالات پہ کنٹرول کرے گی. تو میں فوج حفاظت کرے گی میری، میں اس فوج کا خرچہ ذاتی طور پہ برداشت نہیں کر سکتا، اور بیت المال سے خرچ کروں تو حفاظت میری کرے اور مسلمان قوم کا جو خزانہ ہے اس سے میں ادھر خرچ کروں، وہ کیسے جائز ہوگا؟ اس لیے میں وہ فوج نہیں رکھ سکتا. انہوں نے کہا اچھا ہمارے پاس آ جاؤ، مدینہ پاک چھوڑ دو، ہمارے پاس آ جاؤ. فرمایا میں شہر رسول کو نہیں چھوڑ سکتا، میں زندگی بھر یہیں رہوں گا اور میری قبر بنے گی تو بھی شہر رسول میں بنے گی. مجبور ہو گئے امیر معاویہ بھی، مولا مرتضیٰ بھی. آپ نے اپنے دونوں سرداروں کو پہرے دار بنا دیا. باقی مسلمان بھی پہرا دے رہے ہیں کہ باغیوں کا ایک مطالبہ ہے، وہ مطالبے کی حد تک رہیں، اس سے آگے نہ تجاوز ان کے لیے جائز ہے نہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو ہم مجبور کر سکتے ہیں. وہ جو مسئلہ سمجھیں، بہتر سمجھیں، اس کے مطابق سلوک کریں.
یہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا جائے، کیونکہ جرم ایسا کوئی جس کی بنا پر قتل کیا جائے۔ یہ تو آج کل انسان کا خون سستا ہو گیا، ارزاں ہو گیا، ایک بندہ بم چھوڑتا ہے، جنت کی ٹکٹ اس کے پاس ہوتی ہے، وہ آپ بھی مر جاتا ہے اور سینکڑوں دوسرے جو ہیں ان کی جان بھی لے جاتا ہے۔ یہ آج کا دور ہے، اس دور میں مسلمان کے خون کو بڑا قیمتی سمجھا جاتا تھا، حتی الامکان ایک قطرہ خون کا جو ہے وہ نہیں گرایا جاتا تھا۔ یہ بات کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتی تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا جائے۔ بہرحال ادھر حج کا فریضہ ادا ہو گیا، حاجیوں کے واپس آنے کا مرحلہ شروع ہونے والا ہے۔ ادھر 50 دن انہوں نے محاصرہ رکھا، محاصرہ بڑا لمبا ہو رہا ہے۔ پروگرام کیا بنا کہ دروازے پر اسدین کریمین اور باقی لوگ گویا پہرا دے رہے ہیں، ہم پیچھے سے دیوار پھلانگ کے اندر جا کے حضرت عثمان کو قتل کر دیتے ہیں تاکہ اس طرح پر یہ فتنے کی بنیاد پڑ جائے۔ چنانچہ دیوار پھلانگ کے اندر داخل ہو کے 40 دن کے محاصرے کے بعد یا 50 دن کے محاصرے کے بعد عثمان پاک رضی اللہ عنہ قرآن پڑھ رہے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے وقت ان کو شہید کیا گیا، اور ان کے خون کا قطرہ جس آیت پہ گرا ہے وہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ تمہیں ان کی طرف سے کفایت کرے گا، تمہارے بدلے اللہ ان سے لے گا، اللہ سننے والا بھی ہے جاننے والا بھی ہے۔ اس آیت پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کے قطرے پڑے، اور یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان سے عہد لیا تھا کہ تمہارے خلاف بغاوت ہوگی، بلوہ ہوگا، لوگ تمہارا محاصرہ کریں گے، فلا تقاتلن، تم نے ان کے ساتھ لڑنا نہیں ہے، جنگ نہیں کرنا ہے، صبر سے کام لینا ہے، اور حوض کوثر پر تم میرے ساتھ عامل ہو۔ اور یہ بھی نبی کریم علیہ السلام نے بتلایا کہ تمہارے خون کا قطرہ قرآن پاک کی اس آیت پہ گرے گا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اس آیت پر تمہارے خون کا قطرہ گرے گا۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو 20 غلام تھے اندر حرم سرا میں، ان کے مکان میں، جو بھی ارادہ کرتا کہ میں باغیوں کے خلاف کارروائی کروں، آپ اسے حکم دیتے نکل جاؤ، میں نے تمہیں آزاد کیا، چلے جاؤ، غلامی تمہاری ختم کر دی، تمہارے گلے سے غلامی کا توق میں نے اتار دیا، تمہیں آزاد کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ صحابی رسول نے اجازت مانگی، آپ نے فرمایا نہیں، نبی پاک نے مجھ سے عہد لیا ہوا ہے، میں اس پہ صبر کیے ہوئے ہوں، لہذا تم تلوار گم کر دو، ضائع کر دو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں وہ دن گیا، آج کا آیا، مجھے پتہ ہی نہیں میری تلوار کدھر گئی۔ تو کسی کو بھی آپ نے اجازت نہیں دی، اور صبر و استقلال کے ساتھ نبی پاک کے فرمان کے مطابق اپنی جان کو جان آفری کے سپرد کر دیا، اور جو نبی پاک نے ان کو خوشخبری سنائی تھی کہ تم شہید ہوگے اور شہید ہو کر میرے پاس پہنچو گے، اس کے مطابق آپ شہادت قبول کر رہے ہیں، اور یہ عظیم مرتبہ صحابیت کے ساتھ ساتھ شہادت کا حاصل کر کے نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ جو کنواں آپ نے خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا، اسی کنویں کا پانی آپ پہ بند کر دیا گیا، اس کا پانی نہیں پہنچنے دیا گیا۔ حضرت عثمان مکان میں بند ہے، کھڑکی سے سرکار کی زیارت ہوتی ہے، سرکار پوچھتے ہیں عثمان تو محاصرے میں ہے؟ جی حضور۔ تو پیاسا ہے؟ جی حضور۔ اچھا میں تمہیں پانی پلا دیتا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ڈول پانی کا عطا فرمایا، فرماتے ہیں میں نے وہ پیا تو صرف پیٹ کی خشکی دور نہیں ہوئی بلکہ میرے پورے جسم کے اندر تر و تازگی آ گئی، میں اپنے دل دماغ کے اندر بھی اور پورے بدن کے اندر بھی اس کی ٹھنڈک محسوس کر رہا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا عثمان چاہو تو میں تمہاری مدد کرتا ہوں، ان سب کا خاتمہ میں کر دیتا ہوں جو تمہارا محاصرہ کیے ہوئے ہیں، اور اگر چاہو تو شام آج تم ہمارے پاس پہنچ جاؤ، جنت کے اندر آ کے ہمارے ساتھ ٹھکانہ بنا لو۔ عرض کی یا رسول اللہ میں دنیا سے سیر ہو چکا ہوں، بڑی دنیا دیکھ لی ہے، حکومتیں کر کے دیکھ لیا ہے، میں اب یہاں رہنے کو تیار نہیں ہوں، میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ اس طرح آپ شہید ہو کر نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچ رہے۔ حضرات گرامی، محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ارشاد پاک ہے علیکم بسنتی
و سنت الخلفاء راشدین المہدیین، تم پر لازم ہے میری سنت کے مطابق عمل کرنا اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کے مطابق عمل کرنا۔ اور پھر یہ بھی آپ نے فرمایا کہ الخلافت بعدی 30 سنۃ، میرے بعد 30 سال تک خلافت ہوگی، یعنی جو نبوت کے دور میں معیار ہے اسلام کا وہی اس 30 سال کے اندر معیار برقرار رہے گا۔ حضرت صدیق، حضرت فاروق، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہم اور مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے 4.5 سال، یہ 29.5 سال بنتے ہیں، اور پھر 6 با امام حسن رضی اللہ عنہ کی خلافت بنتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے خلافت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دی، تو امام حسن کے 6 ماہ ملا کے یہ 30 سال پورے ہوتے ہیں۔ تو اگر نگاہ نبوت کے اندر عثمان غلط تھے، پھر کیوں فرما رہے ہیں کہ خلافت 30 سال ہوگی، اور جس طرح میری سنت پہ عمل تم پہ لازم ہے، میرے ان خلفاء کی سنت پہ بھی عمل تمہارے لیے لازم اور ضروری۔ تو پتہ چلا نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نگاہ پاک میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی مخلص تھے، پکے مومن تھے، کامل شخصیت تھے، اور سچے اسلام کے خدمت گزار تھے، اور اسلام کے پرچار کرنے والے تھے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو باطنی نگاہ بھی عطا فرمائی ہوئی تھی۔ آپ ممبر پہ بیٹھ کے خطبہ دے رہے، رستے میں ایک صحابی آ رہا تھا، حضرت انس رضی اللہ عنہ۔ عورت کوئی غیر محرم سامنے آئے تو نگاہ پڑ جائے تو گناہ کوئی نہیں، لیکن پھر نگاہ پڑی رہنے دیں تو پھر جرم بن جائے گا۔ فوراً نظر پھیر لینی چاہیے، آنکھ بند کر لینی چاہیے۔ کل المومنین یغضوا من ابصارہم، اپنی آنکھیں بند کر لو، پھیر لو۔ تو ان کی نظر ایک غیر محرم عورت پہ پڑی اور کچھ دیر وہ نظر ٹکی رہی۔ جو ہی آپ مسجد میں داخل ہوئے، قدم رکھا مسجد میں، تو آپ نے خطبے کے اندر ہی فرما دیا مالی اراکم آثار الزنا تسیل علی وجوہکم، کیا ہو گیا تمہیں، تمہارے چہروں پہ زنا کی سیاں تیرتی نظر آ رہی۔ صرف نظر پڑی ہے، یہ آنکھ کا زنا ہوتا ہے۔ ایسی باتیں سننا یہ کان کا زنا ہے، کرنا زبان کا زنا ہے، دیکھنا اس طرح عورتوں کو یہ آنکھ کا زنا ہے، ہاتھ لگانا کسی غیر محرم کو ہاتھ کا زنا ہو گیا، پاؤں سے چل کے ادھر جانا یہ پاؤں کا زنا ہو گیا۔ ہر عضو کا اپنی اپنی حیثیت میں یہ زنا ہے۔ تو وہ صحابی جب اندر داخل ہوئے تو آپ نے فرمایا کیا ہو گیا تمہیں، تمہارے جو چہرے ہیں ان پہ زنا کی سیاں تیرتی ہوئی نظر آ رہی۔ انہوں نے پوچھا اوحی بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا نبی کریم علیہ السلام کے بعد پھر تو نہیں جبریل اترنے لگ گیا، پھر تو وحی نازل ہونے لگ گئی؟ تو فرمایا لا ولکن فراست صادقہ، جب ایمان کامل ہو جاتا ہے تو اللہ سر کی آنکھوں کے ساتھ ساتھ مومن کے دل میں ایک اور آنکھ پیدا کر دیتا ہے، جہاں ظاہری آنکھیں کام نہیں کرتی ہے وہاں دل کی آنکھ کام کرتی رہتی۔ میں نے اس دل کی آنکھ سے یہ دیکھا ہے کہ تیری نظر غلط جگہ پہ پڑی ہے۔ یہ شان تھی حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی۔ آپ کے گھر میں جو داخل ہوئے تو آپ چھت پہ تھے، بیوی آپ کی ساتھ تھی، وہ پچھلی طرف سے وہاں چڑھ گئے پڑوسیوں کے گھر سے۔ تو آپ کی بیوی جو ہے وہ درمیان میں آپ کو بچانے کے لیے آئیں، تو وہ جو ظالم بے حیا تھے انہوں نے آپ کی بیوی کے ساتھ الجھنا شروع کر دیا۔ تو آپ نے بد دعا دی، مالا کا قطع اللہ ہو، یہ دیکھ وقطع رجلیک وآما عینیک، تجھے کیا ہے اللہ تیرے ہاتھوں کو قطع کرے، ختم کرے، تیرے پاؤں کو ختم کرے، تیری آنکھوں کو ختم کرے، اور اللہ تجھے جہنم حاصل کرے، تو ایک عورت کے ساتھ کیوں الجھ رہا ہے؟ لوگوں نے دیکھا ایک بندہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، یا ویلا من النار، یا ویلا من النار، افسوس میں آگ میں جا رہا، افسوس میں دوزخ میں جا رہا۔ چیخ پکار سنی، گئے دیکھا ہاتھ کوئی نہیں کٹے ہوئے، پاؤں کٹے ہوئے، آنکھیں ختم ہیں۔ تو کہا تجھے کیا مصیبت، کیوں شور مچا رہا ہے؟ کہا میں نے حضرت عثمان کے گھر میں داخل ہو کر یہ بے ادبی کی تھی، اور آپ نے میرے خلاف یہ لفظ استعمال فرمائے تھے، 3 چیزیں میں اب آزما چکا ہوں۔ انہوں نے فرمایا تیرے ہاتھ کٹیں وہ کٹ گئے، پاؤں کٹیں وہ کٹ گئے، آنکھیں ختم ہوں وہ ختم ہو گئی، اب دوزخ رہ گئی ہے، 4تھی چیز میں وہ بھگتنے والا۔ جو زبان سے نکلا ہے وہ کن کی کنجی بن کے نکلا ہے، تیر قضا بن کے نکلا ہے۔ اگر دعا کرتے تو بچ سکتے تھے۔ سرکار آپ آ رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں
کہ بچنا چاہتے ہو تو میں ان کے خلاف کارروائی کرتا ہوں، تمہارے باغیوں کو میں صاف کرتا ہوں، ختم کرتا ہوں، اور نہیں تو ہمارے پاس آ جاؤ، جنت کی نعمتیں تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ تو خوشی رضا سے آپ نے جنت کو قبول کیا اور نبی پاک کی رفاقت کو قبول کیا، اور نبی پاک نے دنیا میں ہی بشارت دے دی تھی، عثمان ولی فی دنیا والآخرہ، یہ دنیا میں بھی میرا یار ہے، آخرت میں بھی میرا یار ہے، اور عثمان و رفیقی فی الجنہ، عثمان جنت میں بھی میرا ساتھی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ تو جی ناظرین کرام، میں امید کرتا ہوں آج کا بیان جو ہے آپ کو بہت پسند آیا ہوگا، اور سن کر ایمان بھی تازہ ہوا ہوگا، اور حضرت عثمان غنی کی شہادت کا واقعہ سن کر آنکھوں میں آنسو بھی آئے ہوں گے، اور پتہ چلا ہوگا کہ کتنی مظلومانہ شہادت ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اگر آج والا یہ بیان آپ کو پسند آیا، اچھا لگا، تو ہمارے چینل کو فالو، لائک، سبسکرائبر اور شیئر کریں، دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور اپنی محبت کا اظہار کمنٹ کے اندر لازمی کیا کریں۔